अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। बुक्काउन फ़ी खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से आँख का आँसू बहाना। हम इंशाअल्लाह इसको आज समझेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अत-तकासुर की जो हमने इन डेप्थ स्टडी शुरू की, पिछली क्लास में उसके तारुफ में इसका मक्की और मदनी होना, इस पर हम बात कर रहे थे। और इस हवाले से आपको बताया था कि मेजॉरिटी स्कॉलर्स के नज़दीक सूरत अत-तकासुर मक्की सूरा है। और एक छोटा चंक स्कॉलर्स का आता है जो इसको मदनी सूरत भी कंसिडर करते हैं, और उसके लिए जो वाक़या वो अपने सामने या अपनी तफसीर में बयान करते हैं, वो आपके सामने मैंने रखा था कि जिस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के साथ मौजूद थे, और एक मुकाम पर वो गए और फिर वहाँ पर उन्होंने जो था वो एक खाने के मौके पर अबू अल हैथम के घर पे उन्होंने जो खाना शुरू करते हुए पूरी सूरत अत-तकासुर पढ़ी, और वो वाक़या ऐसा था कि आपकी आँखों में आँसू थे और आप बहुत सख्त उस वक़्त जो थे वो इस कैफ़ियत में थे कि आपको देखकर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु भी रो पड़े। और आपने ये भी देखा कि उस वाक़े में कि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जब वजह पूछी, तो वजह पूछने के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूरी सूरत अत-तकासुर पढ़ी। और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि स्कॉलर्स इसकी 2 रीज़न बताते हैं। वो 2 रीज़न्स ये कि क्यों सूरत अत-तकासुर के पढ़ने के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर रो पड़े थे। और वो 2 रीज़न्स में से एक रीज़न जो स्कॉलर्स मेंशन करते हैं, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम, जिसको आप कहते हैं आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग। एक स्कॉलर्स कहते हैं रीज़न थी आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग की, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े थे। यानी आपका बहुत शार्प इंटेलेक्ट जो एक्यूमेन है, वो सोचकर फ़हम की अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आँसू आया। देखिए, इंसान अल्लाह ताला ने आक़िल मख़लूक़ पैदा की है, और हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में बेहतरीन इंसान हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके से इस तरह का सोचने समझने का एक एंगल दिया कि आप चीज़ों से रिलेट करते थे। ज़ाहिर है रिलेट करते थे तो हमें बताते थे। आप अल्लाह के चुने हुए थे। तो जब आपके सामने खजूरें आईं, ताज़ा थीं और ड्राई थीं, जब आपके सामने मीठा पीने का साफ़ पानी आया, जब आपके सामने आग पर पका हुआ गोश्त आया, ज़ाहिर है मीट जो है, मीट डिश जो आपके सामने आई थी ख़रीद की, वो आग पर पकी हुई थी। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि आग पर कुक हुई डिश को देखकर और नेमतें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی جو اپروچ تھی جس سے آپ چیزوں کو کنیکٹ کرتے تھے وہ آپ کے سامنے آئی. جیسے کہ ظاہر ہے قرآن میں سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے کبھی اس آگ پر، فائر پر غور نہیں کیا جو تم جلاتے ہو، یعنی جو تم کھانا پکانے کے لیے آگ استعمال کرتے ہو. سورۃ واقعہ کی ہی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا جس سے تم کو لکڑی ملتی ہے اور تم آگ جلاتے ہو اور کھانا پکاتے ہو، یا ہم ام نحن المنشئون، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں. تو آگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اور یہ جو ہمارے سامنے کوکڈ کھانا آ جاتا ہے، اصل میں یہ ایک یاد دہانی ہے. سورۃ واقعہ کی ہی آگے آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحنو جعلناها تذکرۃ، اس آگ کا مقصد، اس درخت سے لکڑی ملنے کا مقصد، اس کھانے کے اوپر کھانے کے لکڑی پر کھانے پک جانے کا مقصد، اٹس اے تذکرہ، یہ ذکرہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو دیکھ کر جو جس کیفیت میں آئے، وہ کیفیت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ قرآن کے فہم سے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے. آپ کا وہ عقل کا لیول جس میں آپ اپنے آس پاس کی دنیا سے رب اور رب کی نشانیوں تک پہنچ جایا کرتے تھے، جو قرآن کا مقصد ہے، جو قرآن ہمیں بنانا چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے آس پاس کی نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکیں. یعنی کہ جب کھانا میز پر آپ کے آئے تو آپ کو پہلا خیال یہ بھی آئے کہ جس آگ پر یہ کھانا پکا ہے وہ میرے رب نے عطا کی ہے. وہ درخت جس لکڑی سے یہ پہنچتا ہے، اگر آپ کے پاس گیس پر کھانا آتا ہے تو اس گیس کے ذخائر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین میں اتنے بلک میں رکھ دیے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر کے اندر وہ گیس پہنچ جاتی ہے. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر آس پاس کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہمیں شعور دلانے کے لیے، آخرت یاد رکھنے کے لیے، تھینک فل ہونے کے لیے عطا کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا، اسکالرز اس کی ایک ریزن بتاتے ہیں کہ آپ کو نعمتوں کا ایلیمنٹ نظر آیا کہ اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے. اس آگ کا سوچ کے آپ کو اللہ کا دیا ہوا درخت اور اس درخت سے ریلیٹڈ نعمتیں یاد آئیں. آپ کو یہ بات یاد آئی کہ آپ نے اس نعمت کا اپنے رب کو جواب دینا ہے. یہ چیز ہے جو ہم نے ڈیلی بیسس پر قرآن کی ان کلاسز سے سیکھنی ہے. ہم یہاں کوئی امتحان دینے نہیں بیٹھتے ہیں، ہم یہاں پر کوئی لفظی ترجمہ یاد کرنے نہیں بیٹھتے ہیں، ہم یہاں پر کوئی اسائنمنٹ کرنے نہیں بیٹھتے. بٹ دا ایکچوئل ریزن ٹو سٹ ان دیز کلاسز on a weekly basis is just to get the know-how of deen in our daily matters، تاکہ ہمیں روز مرہ کے معاملات میں، ہمیں روز مرہ کی سوچ میں اللہ کو یاد کرنا آ جائے، نعمتوں کا شکر ادا کرنا آ جائے. ہمارے گھروں میں میز پر کھانا پک کر آ جاتا ہے اور ہمارا فوکس کس چیز پر ہوتا ہے؟ آج کھانے میں کیا ہے، آج کون سی ڈش میرے مرضی کی ہے، ٹیبل سیٹنگ کیسی ہے، کراکری کس جگہ کی ہے، کون سی جو ہے وہ ایریا کی ہے اور کون سے کنٹری کی ہے، جو آپ اماں نے آپ کے لیے کھانا پکا کر رکھا ہے، یا جو مہمان آ رہے ہیں ان کو میں کس سوٹیبل ڈنر سیٹ میں کھانا سرو کروں. ایون ہم باربیکیو تک خود کر رہے ہوتے ہیں. چلیں کھانا تو شاید آپ نے خود ہو سکتا ہے نہیں پکایا، پکانے والے نے پکا کر میز پر لا کر رکھ دیا، مگر باربیکیو گیدرنگس تو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں میرینیٹڈ گوشت مل جائے اور ہم خود باربیکیو کریں گے. باربیکیو کرتے ہوئے ان جلتے ہوئے انگاروں کو دیکھ کر بھی ہمیں کتنی مرتبہ جہنم یاد آتی ہے. ہاں، باربیکیو ہمارے میئر فنکشنز اور میئر انٹرٹینمنٹس بن جاتے ہیں. اور اگر ایسے موقع پر کوئی کوئلہ جلتا ہوا دیکھ کر، انگارہ جلتا ہوا دیکھ کر یاد کراتا ہے نا کہ اف اللہ، اس کو دیکھ کر مجھے جہنم اور آخرت کا احساس ہو رہا ہے، تو ہم اس کو ایسا چپ کراتے ہیں، چپ ہو جاؤ، یہ وقت نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا. جبکہ اللہ کا کلام قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جو دنیا میں تم کو آگ دی ہے، یہ اصل میں ایک نشانی کے طور پر دی ہے، تاکہ تم کو رب یاد آئے، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم کو احساس ہو کہ تم نے ایک دن اپنے رب کو ان نعمتوں کا جواب دینا ہے، تاکہ تم کو اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ یاد آئے. اس لیے کہ ظاہر ہے اللہ کی ہر تخلیق با مقصد ہے.
हाँ, जहाँ वो जितनी भी आस-पास की कायनात इंसान को फ़ायदा पहुँचा रही है। अल्टीमेटली इंसान जो है, उससे दुनियावी फ़ायदे के बाद अगर उसको विकरा नहीं बनाता, तो वो अपने आखिरत के फ़ायदे नहीं समेट पाता। तो खाना खाते हुए, खाने को देखकर भी हम बहुत से रिमाइंडर्स ले सकते हैं। अल्लाह का कई मर्तबा शुक्र अदा कर सकते हैं। आखिरत की अप्रोच तक जा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आँसुओं का बहना स्कॉलर्स के मुताबिक उसकी एक रीज़न यही थी कि आपने आस-पास की नेमतों को आखिरत से कनेक्ट कर दिया था। जब भी आपने सूरत अत-तकासुर पूरी तिलावत की। और दूसरी रीज़न स्कॉलर्स बताते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मौके पर आँखों से आँसुओं का आपके बहना, उसकी रीज़न क्या थी? वो कहते हैं सूरत अन-नाज़ियात की आयत नंबर 40 व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस नेमतों के हिसाब का खौफ हो गया था कि मैं अल्लाह को इस पेट भर के खाने का क्या हिसाब दूँगा? मैं अल्लाह की फर्माबरदारी जो है वो क्या उस लेवल की करता हूँ या नहीं करती? सोचिए आप ये अल्लाह के रसूल हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हार्डली पेट भरकर खाना खाते थे, जो इतना ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में अपने आप को इबादत में लगा कर रखते थे। ये उनकी फ़िक्र थी। अकाउंटेबिलिटी का एहसास कि दुनिया में जितनी नेमतें मुझे मिली हैं, मैंने अल्लाह को उनका जवाब देना है। ये थी वो दूसरी रीज़न जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आँसू बहे थे। यानी रसूलल्लाह अल्लाह की ख़शियत, आखिरत के हिसाब-किताब और रोज़मर्रा और रोज़े महशर की सख्ती का सोच कर रोए थे। ये था और ये रब के लिए आँख से आँसू बहना, आज हम इस पर बात करना चाह रहे हैं। क्यों बात करना चाह रहे हैं? इसलिए कि ये वो खूबी है जो आपने और मैंने अडॉप्ट करनी है। जी हाँ, आप कहें मुझे तो पहले ही इतना रोना आता है आयशा, खुशकिस्मत हैं आप अगर आपको इतना रोना आता है। ये खूबी हम सब ने आज अडॉप्ट करनी है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अडॉप्ट करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वजह से रोए थे, हम भी उस वजह को सीखेंगे ताकि हम बेहतरीन तरीके से अपने रब के पसंदीदा बन सकें, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीमात देकर गए हैं। ये रब के लिए आँख से आँसू बहना स्कॉलर्स कहते हैं कि सच्चे जज़्बात की मैनिफेस्टेशन होता है और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। यही हमारा टॉपिक है बुक का उन फी खशियतिल्लाह जिसको कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम आँखों से आँसू निकलना कि ये क्या बात-बात पर रोना शुरू कर देती हैं, ये क्या किसी के दर्द को सुनकर जो है वो एक एक्टर की तरह रोना शुरू कर देते नहीं, ये आँख से आँसू बहना इसको कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। इसलिए सूरत तकासुर हमें दी गई है ताकि हम इस एहसास को ईमान के साथ-साथ, अमल की बेहतरी के साथ-साथ इस एहसास को भी अपने साथ डेवलप करें। ये दिल की नरमी है जो आँख से बहते हुए आँसू के शक्ल में नज़र आती है। देखिए एक होता है आँख से आँसू का बहना बहुत जेन्युइन तरीके से। एक होता है कि आप रोने की आवाज़ें निकाल रहे हैं, भाँ-भाँ कर रहे हैं और आँखों से एक आँसू नहीं निकल रहा है या आप आँसू निकाल भी रहे हैं तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द अटेंशन ऑफ द पीपल अराउंड यू। हम सब समझ सकते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज़ 2 कैफ़ियत। आँख से आँसू बहना जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट्स अ ट्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इंटरनल कैफ़ियत। और यही हमारा आज टॉपिक है कि अल्लाह की ख़शियत में जेन्युइनली रोना आए, जेन्युइनली खुलूस के साथ आँख आँसू बहाए, ज़बरदस्ती नहीं। और आज इस शय की अहमियत पर बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे बहुत ज़रूरी इसलिए भी ये लगता है क्योंकि 2 कैटेगरीज़ हैं जिन दोनों के अंदर इस चीज़ की अहमियत उजागर करना ज़रूरी है। देखिए, एक तो वो कैटेगरी हम मुसलमानों की है, जो हम मिसाल के तौर पर वो लोग हैं जो दीन से दूर हैं। चलें आपके कहने को दिल नहीं चाहता है बिकॉज़ ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बच्चे दीन से दूर हैं। मुसलमान घरानों में हैं, टूटा-फूटा अमल ही करते हैं, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार बच्चे हैं। लेकिन चलें 2 तरह के मुसलमान हैं।
एक तो वो मुसलमान जिनके दिल सख्त हो गए हैं दीन से दूरी की वजह से। आई वुड रियली लाइक कि वो भी इस टॉपिक को एक दफ़ा सुनें ज़रूर, ताकि उनको अपनी इंटरनल कैफ़ियत का पता चले। ये तो वो लोग हैं। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी है, जिसमें आप और मैं आते हैं। आप सोचेंगे आप और मैं आते हैं? ये कैसी बात हुई? जी हाँ, एक वो कैटेगरी है जिसके अंदर क़स्वतुल क़ल्बी है, दिल की सख्ती है, जो दीन से दूर तो नहीं है, दीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी क़स्वतुल क़ल्बी का शिकार है। और इस एंगल से आज मैं बात करना चाह रही हूँ, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास में इस वक़्त जितनी भी ख़वातीन बैठती हैं, मैं ख़वातीन इसलिए करती हूँ कि मेरी ऑडियंस या मेरा डायरेक्ट खिताब ख़वातीन से होता है। मैं मर्दों को नहीं खिताब करती हूँ, कोई सुनना चाहता है और सुनकर अपनी इस्लाह करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं मर्द हज़रात से ये ज़रूर मुसलमान भाइयों से ये ज़रूर तवक्को रखूँगी कि वो सिर्फ़ इसलिए किसी फीमेल टीचर के दर्स को नहीं सुनते कि उसमें से अपनी पसंद का अपनी घर की ख़वातीन या अपनी बीवी को सुनाने वाला चंक अलहदा कर लें और खुद क्योंकि तंज़ नहीं कर सकते तो उस पार्ट को इस तरह से इनडायरेक्ट उनको सुनाएँ। अपनी इस्लाह के लिए और अपने अमल को बेहतर करने के लिए सुनना है मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ मेरी ऑडियंस मैं तो बात ही सिर्फ़ ख़वातीन से करती हूँ, मैं मिसालें ख़वातीन को देती हूँ, मेरी स्टूडेंट्स ख़वातीन होती हैं। मर्दों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेल टीचर्स मौजूद हैं। इट्स बेटर कि मर्द हज़रात उनको सुनें और मेल टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो उन टॉपिक्स को ख़ास तौर पर एड्रेस करें, जो मर्दों के इश्यूज़ हैं, जहाँ मुसलमान मर्द बहुत कमज़ोर हैं, जहाँ मुसलमान मर्दों को इस्लाह और तरबियत की ज़रूरत है। इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम किसी भी साइट के ऊपर। अब जब मैं बात कर रही हूँ बुक का उन फ़ी ख़शियतिल्लाह की और इसको मैं रिलेट करना चाह रही हूँ उस कैटेगरी से जो लोग दीन से जुड़े हुए होते हैं और उनमें क़स्वतुल क़ल्बी आ जाती है। देखिए, आज हमारी आदत हो गई ना हम तकरीरें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त पोस्ट लिखेंगे, बहुत ज़बरदस्त इमेजेस होंगे, बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस शेयर करेंगे, लेकिन अपनी ज़ुबान, अपना दिल और अपने ईमान की कैफ़ियत को अगर हम हकीकतन खुद देख लें, तो हमें शर्म आए और देखेंगे हम, रोज़े महशर हमें हमारी इंटरनल कैफ़ियत दिखा दी जाएँगी। रोज़े महशर हमें अपने ईमान की एक टैंजिबल फ़ॉर्म दिखा दी जाएगी। रोज़े महशर हमें अपनी नीयतों का फ़िज़िकल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन हम सिर्फ़ इन चीज़ों को देखकर शर्म महसूस करें। तकरीरें बड़ी-बड़ी और अमल ज़ीरो। अपनी ज़ुबान में नरमी ज़ीरो। अपने दिल में अल्लाह पर मोहब्बत और यकीन की कैफ़ियत ज़ीरो। ये नहीं होना चाहिए। 2 एंगल्स बहुत ज़रूरी हैं। जो बातें हम करें वो हमारे अमल और किरदार का हिस्सा बने। फिर देखें खुद ब खुद अल्लाह आपके किरदार के अंदर और आपके गुफ्तार के अंदर असर कैसे डालता है। जब आप अल्लाह की खातिर अपनी नीयत को खालिस रखते हुए उसकी ख़शियत में हर बात कहती हैं और अमल करती हैं, अल्लाह आपकी बात में वज़न दे देता है। एक और एंगल, हम ख़वातीन जो माशरे के बहाव में कह लूँ मैं या ग्रोइंग ट्रेंड्स की वजह से या बहुत सी रेजिंग वाइब्स की वजह से, बहुत से मौकों पर ख़वातीन अपने आप को डिप्राइव्ड महसूस करती हैं। हुँ? कि मैं तो किस एंगल से कि अगर मैं लेट्स से एकेडमिक सेक्युलर साइड पर बहुत नहीं जा सकी, तो मैं माशरे में डिप्राइव्ड रह गई, मैं फैमिली में डिप्राइव्ड रह गई, मैं बहुत पीछे रह गई, हुँ? मैं किसी करियर को एडॉप्ट नहीं कर सकी, मैं प्रोफ़ेशनल लाइन में जा नहीं सकी, मैं कोई जॉब या बिज़नेस नहीं कर सकी, तो बहुत सी ख़वातीन इस वजह से अपने आप को डिप्राइव्ड समझती हैं। दुःख मुझे उस वक़्त होता है, इवन वो ख़वातीन जो दीन से अटैच्ड हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान की नेमत दी। हुँ? अबअदल कुरान क्या कुरान की नेमत मिलने के बाद, अल्लाह की मोहब्बत मिलने के बाद भी आप अपने आप को डिप्राइव्ड महसूस करती हैं? बहुत दुःख है ये ऐसा नहीं करना। ये दुःख का इज़हार मैं आप पर नहीं कर रही, शायद मैं उन लोगों पर कर रही हूँ जिन्होंने आपको ऐसा महसूस कराया है। क्यों? देखिए, दीन से जुड़कर ख़वातीन बाज़ औक़ात मुझे हैरत होती है कि वो अपने आप को आपको मालूम है किस एंगल से डिप्राइव्ड समझती हैं? इस एंगल से कि हाँ, एक कोर्स तो किया था, अब मैं घर पर हूँ। अब मैं दीन के लिए रब के रास्ते में कोई ख़ास काम नहीं करती।
باقی ساری میری مدرسے کی دوستیں وہ سب کچھ تو اتنا کرتی ہیں، اتنے کام کرتی ہیں، اتنا مصروف رہتی ہیں، وہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی ثواب کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی والنٹیئر ورک کرتی رہتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی اس کام میں، کبھی اس کام میں۔ اور یہ سوچ سوچ کر بعض وہ خواتین جو قرآن سے جڑ چکی ہوتی ہیں، جن کو قرآن کی محبت ملی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ میری بات آج غور سے سن لیجئے، دین کی اسپرٹ جس کو سمجھ آ جائے نا، وہ ایک لمحہ بھی اپنا نہ ضائع کرتا ہے اور نہ اپنے کسی کام کو جو رب نے اس پر ذمہ داری کے طور پر ڈالے ہیں وہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے۔ اصل میں بعض مرتبہ کم علم والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہاں دین میں بھی کم علم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دین کو اپنے مفاد میں استعمال کر کے ایسی معصوم عورتوں کو مجھے لگتا ہے مینیپولیٹ کرتے ہیں دین کے نام پہ، اور ان کو عورتوں کو لگنے لگتا ہے کہ گھر اور گھر کے کام کم اہم ہے اور بس اللہ کو اگر خوش کرنا ہے تو بس دین کے راستے میں والنٹیئر کام، مدرسے کے کام ہونے چاہیے، ہر وقت اجر سمیٹنے کے لیے بس بستہ پکڑ کے گھر سے باہر نکل جانا چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا خوبصورت دین دیا ہے، یاد رکھیے اور غور سے سنیے، جو ہر ایک کو اس کے سرکمسٹانسز کے حساب سے اجر کمانے کے موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے ایک ایسی عمدہ کیٹیگری ہمیں بتائی ہے جس کو نہ صرف روز محشر بخش دیا جائے گا، کون نہیں چاہتا ہم میں سے کہ ہمیں بخش دیا جائے، لیکن یہ جو کیٹیگری میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ کیٹیگری سننے کے بعد آج کے بعد آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو جو اللہ کے راستے میں چھوٹی چھوٹی ایفرٹ بھی کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ڈپرائیو نہیں سمجھے گا۔ ایک ایسی کیٹیگری جس کو روز محشر نہ صرف بخش دیا جائے گا بلکہ اس کیٹیگری کو ان خاص بندوں میں اس روز جمع کیا جائے گا جو بڑے بڑے اعمال کرنے والے ہوں گے۔ بالکل ایک کیٹیگری جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں باقی 6 گرینڈ کیٹیگریز کے ساتھ مقام دیا جائے گا۔ کون سی کیٹیگری کی میں اس وقت بات کر رہی ہوں؟ یہ کیٹیگری جس کی میں بات کر رہی ہوں جو نہ مفسر قرآن ہیں، نہ بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں، نہ بڑی بڑی کتابوں کی ایڈیٹنگ کرنے والے، نہ مبلغ، نہ داعی، نہ اسپیکر، نہ مفتی، نہ مولانا، نہ عالم، نہ اسکالر، نہ موٹیویشنل اسپیکر، نہ انسپریشنل اسپیکرز، none of them، کسی کی بات نہیں کرے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جو بس اللہ کی محبت میں اس کی نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے ایک کام تنہائی میں کرتے تھے جو بڑے بڑے دین والے بھول جاتے ہیں، جو بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز بھول جاتے ہیں، جو بڑے بڑے عالم فاضل بہت بڑے بڑے دین کے رینک پر لوگ موجود بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا ذکر ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عرش میں 7 طرح کے لوگوں کو جگہ ملے گی، ہم سب وہ جانتے ہیں۔ ایک عرصہ پہلے الحمدللہ پوری سیریز العرش کے اوپر ایک رمضان میں نے بھی کی تھی، آئی تھنک اٹس بیک ان 2016۔ ان 7 کیٹیگریز میں جہاں اتنی گرینڈ کیٹیگریز ہیں، جہاں پر سب سے پہلی کیٹیگری جو آتی ہے وہ امام و عادل آتی ہے، انصاف کرنے والا، جسٹ رولر، کتنی بڑی کیٹیگری ہے۔ ان کیٹیگریز کے ساتھ ایک وہ کیٹیگری ہوگی جو دنیا میں نون لوگ بھی نہیں تھے، بالکل بظاہر دنیا میں ان نون، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کی کیٹیگریز کو اللہ تعالیٰ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ایک سایہ اپنے عرش کا دے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے لاسٹ کیٹیگری بیان کی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص، اس میں مرد ہو یا عورت ہو، وہ مسلمان مرد جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے
اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی آنکھ اللہ کی خشیت میں آنسو بہاتی ہے۔ خشیت رب میں رونے والا بڑی خوبیوں والوں کے ساتھ قیامت کے دن، روز محشر کے دن، جس دن سختی کا دن ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس میں یہ دنیا میں کیفیت تھی کہ اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ آنسو بہاتی تھی۔ اور یقین جانیے، اعلیٰ درجے پانے کے لیے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے، یہ کیٹیگری جو اللہ کی خشیت میں روئے آنکھ، یہ کیٹیگری ہر مسلمان کو انوائٹ کرتی ہے۔ آپ اور میں بھی ایسا بن سکتے ہیں، اور بننا ہے آپ نے اور میں نے، اور ایسا، اور ان 7 کیٹیگریز میں سے اس کیٹیگری کے تھرو تو ضرور پہنچنا ہے ہم نے اللہ کے عرش کے نیچے۔ یقیناً ہم سب حکمران نہیں بن سکتے، عالم، مفتی، اسکالر، مبلغ، دائی نہیں بن سکتے، تو کیا ہو گیا؟ ہم میں سے ہر کوئی شاید اسپیکر نہیں بن سکتا، تو کیا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کسی کے پاس بہت سا مال صدقہ کرنے کے لیے نہ ہو، تو کیا ہو گیا؟ یہ صفت ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے، ہر کوئی اسٹرائیو کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اوپن انویٹیشن ہے تمام مسلمانوں کو، بس اللہ کی محبت ٹرو، سچی ہونی چاہیے، بس اللہ کو مشکل کشا مانیں، دنیا کی آخرت کی خیر اس سے مانگیں، دنیا کی آسانیاں اس سے مانگیں، اور اتنا مانگیں کہ اس کیفیت میں گڑ گڑاتے ہوئے رونا آ جائے۔ اور جو یہ کیفیت اٹین کرتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے، خشیت رب کی وجہ سے۔ اور یہ تمام صحابہ کے اندر آپ کو خوبی نظر آئے گی، یہ تمام تابعین کے اندر آپ کو خوبی نظر آئے گی۔ ابن قدامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سلف کا حال یہ ہوتا تھا کہ ينفق فی النہار ویبکى فی اللیل، دن میں خوب محنتیں کرتے تھے، خوب صدقہ کرتے تھے، اور راتوں میں رویا کرتے تھے۔ ہم دن میں خوب دین پھیلاتے ہیں اور راتوں میں غٹ سوتے ہیں، مشکل سے فجر کے لیے آنکھ کھلتی ہے، اور بڑی مشکل سے ہم 4 رکعت پڑھ کے دھم سے جا کر بیڈ پر دوبارہ سو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت انڈیویجول عبادت میں اللہ کو یاد کرنا، this is the missing link in the religious people even nowadays۔ اور شیطان کہتا ہے ہاں ہاں تو کیا ہو گیا اگر تمہاری نماز مارا ماری کی ہے، آفٹر آل تم دین کے لیے دن بھر میں اتنی محنت بھی تو کرتی ہو۔ نہیں، it's wrong۔ اللہ کا اور میرا 1 to 1 کیا تعلق ہے؟ میں اللہ کے لیے کتنی جینوئن ہوں، دن کے کاموں میں میری نیت کا کیا حشر تھا، وہ میری رات کی عبادت بتاتی ہے۔ رات کی عبادت کی کیفیت ہمارے دن بھر کے اعمال کی حقیقت کھول دیتی ہے۔ جو علماء ہمارے پرانے گزرے ہوئے سلف کے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کا بہترین وقت تو نیکی کے بعد ہوتا ہے، بڑے بڑے کام کرنے کے بعد ہوتا ہے، صدقہ کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تو بس سارا دن مدرسے میں لگا دیا، سارا دن کورس کر لیا، سارا دن نوٹس بنا لیے، اب تو مجھ سے عشاء نہیں پڑھی جا رہی ہے، بس مشکل سے، بڑی مشکل سے 4 رکعت پڑھے اور بس بستر میں گھس گئے۔ نہیں، نیکی کے بعد عبادت شکر کے ساتھ ہوتی ہے، گڑ گڑا کر ہوتی ہے، اللہ نیکی میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو مجھے معاف کر دے، اور مجھ سے میری نیت کو قبول فرما لے، میری نیت کو خالص رکھ۔ اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کے ساتھ عبادت میں ایک کنیکشن محسوس کرنا، یہ وہ چیز ہے جو آج کی کلاس کے بعد ہم نے اپنے رب کے ساتھ ڈیولپ کرنی ہے۔ اللہ کے سامنے رونا شروع کریں، اللہ کے سامنے رو لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، غم سنبھالنا آ جاتا ہے، دنیا کی ایپیٹائٹ کم ہوتی ہے، اور ایک وہ سجدے جو آپ اپنے رب کے لیے کرتی ہیں نوافل کے اندر، آپ دیکھیں قرآن میں جو آیات آتی ہیں جس میں رونے کا ذکر آتا ہے، وہ آپ کو آیات سجدہ کے اندر مفہوم ملتا ہے۔ سورۃ مریم میں آتا ہے وَيَفِرُّونَ فِي الْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا،
اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. سجدے میں انسان رب کے قریب ہوتا ہے. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا ہم نے 3 دفعہ تمیز سے تسبیح بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی. کم سے کم تو 3 دفعہ ہی پڑھنی ہوتی ہے نا. ہمیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے نماز اپنی مکمل کروں ختم کروں تاکہ پھر میں جاؤں اپنا دین کا کام کرنے. تو پھر وہ کیفیت رب اور خشیت رب کہاں سے آئے گی؟ یہ رونا ہماری انٹرنل کیفیت، ہمارے ایموشنز ہمارے رب کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. ایک مرتبہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور جماعت ہو رہی تھی، اور جماعت میں سورت مریم کی تلاوت ہوئی، اور یہی آیات جو سورت مریم کے بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیات تلاوت میں فرض نماز میں بلند آواز میں پڑھی گئیں. جماعت کے اندر سب مسلمانوں نے سجدہ کیا. جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم سب نے سجدہ کیا مگر میں نے نہیں سنا کہ کوئی اللہ کی یاد میں رو رہا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے تھے کہ ہماری ایکسٹرنل سبمیشن نماز کی شکل میں تو ہے، ہماری انٹرنل سبمیشن، ہمارا انٹرنلی اللہ سے قلبی تعلق ہونا، وہ کہاں چلا گیا؟ یعنی اگر آنکھ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کو حساب دینے کے ڈر سے آنسو نہیں بہاتی ہے تو یہ تو دل کی سختی کی علامت ہے. دل نرم ہوتے ہیں تو آنکھیں ضرور چھلکتی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل نرم ہو اور آنکھیں نہ چھلکیں. تو یہ چیز ہے جس کو ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، ورنہ اللہ کا کلام سنیں اور رونا نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور رونا نہ آئے تو یہ قسوۃ القلبی، دل کی سختی کی علامت ہے. آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، آنکھ تو دل سے کنیکٹڈ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل تھا البکا، بہت زیادہ رونے والا، بہت زیادہ رونے والا. وہ اپنے رونے کی وجہ سے مشہور تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کی دور خلافت کا وقت تھا تو یمن سے ایک گروپ آیا اور انہوں نے، ظاہر ہے وہ مسلمان ہونے آئے تھے اور ان کو مسلمان ہونے کے لیے قرآن سنایا گیا. تو جب ان کو قرآن سنایا گیا اور انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن کی تلاوت سنی، امیجیٹلی سارے یمنی لوگ رونے لگ گئے، سب. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اتنی حسرت سے دیکھا اور ان سے کہا، اور ایک جنرل بات کی، صحابہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر نے ہاکذا کنا قبل ان قست قلوبنا، ہم بھی بالکل ایسے تھے، یعنی ہم قرآن سنتے تھے اور روتے تھے، سنتے تھے اور روتے تھے. پھر کیا ہوا؟ ان قست قلوبنا، پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. ہمارا حال بھی یہی ہے نا، اتنا قرآن سنتے ہیں، اتنے لیکچر سنتے ہیں، اتنے ٹیچرز کو سنتے ہیں، جہنم کی آیات سنتے ہیں، حساب کتاب کا معاملہ سنتے ہیں، روز محشر کی سختیاں سنتے ہیں، رونا نہیں آتا. راتوں میں پھر بھی سو جاتے ہیں، قبر یاد نہیں آتی، اللہ کو حساب دینا یاد نہیں آتا. ہاں، تو یہی کیفیت تھی جس کو حضرت ابو بکر انوی کر رہے تھے، رش کر رہے تھے کہ یہ ہماری کیفیت تھی کہ ہم بھی جب اس طرح نیا نیا قرآن سنا کرتے تھے تو ہم رویا کرتے تھے. اور قرآن ہمیں اللہ کے ذکر سے جو اٹیچ کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں کے اوپر جو سختی آ گئی ہے نا، اس کو توڑ دے، اس کو ختم کر دے، اندر سے نرم دل نکل آئے. گناہ ہمارے دل کے اوپر ایک ہارڈ کرسٹ لگا دیتے ہیں. اگر ہم اس طرح کی ٹاپکس کو قرآن کے تھرو پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر کے سخت جو شیل ہوتے ہیں، سختی والے، گناہ والے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. وہ ٹوٹتے ہیں تو پھر اندر سے نرم دل نکلتا ہے. دل اللہ کی محبت محسوس کرتا ہے تو آنکھ سے آنسو بہتا ہے. دل کی نرمی آنسو بن کر اوور فلو ہوتی ہے. سوچیں کس بات پر روئیں؟ کس بات پر روئیں؟ اس بات پر روئیں کہ کیا پتا ملک الموت کھڑا انتظار کر رہا ہو، کلاس اٹینڈ کر لے تو جان قبض کرتا ہوں. اس بات پر روئیں کہ اب تک کیا اکٹھا کیا.
اس بات پر روئیں کہ کتنی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ اس بات پر روئیں کہ میرے اپنے گھر والے مجھے قبر میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس بات پر روئیں کہ میری قبر میں روشنی ہوگی؟ کیا اتنا قرآن میں نے پڑھا کہ وہ ایک دوست بن کر میرے قبر میں آئے گا؟ اس بات پر روئیں کہ روز محشر جو لمبا انتظار کرنا ہوگا، کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، کیا میرے سر پر کوئی سایہ ہوگا؟ اس بات کو سوچ کر روئیں، کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی کہ نہیں؟ اس بات پر روئیں کہ کیا میں نے اپنے ماں باپ کی دی ہوئی تربیت کو استعمال کر کے ان کا صدقہ جاریہ خود کو بنایا کہ نہیں؟ اس بات پر روئیں کہ میرے لیے کیا فیصلہ کیا جائے گا، جنت یا جہنم؟ رونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دنیا میں معمولی رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں نا، تو دل کی دھڑکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے منہ سے باہر آ جائے گا دل۔ اتنا پیلپٹیشن ہوتی ہے، اتنی پیلپٹیشن ہوتی ہے کہ خوف آ رہا ہوتا ہے۔ کہاں پہنچ جاتی ہے ہارٹ بیٹ؟ صرف کیا ہے، فیل نہ ہو جائیں کہیں ہم دنیا کے ایگزام میں۔ حالانکہ دنیا کے ایگزام میں فیل ہو بھی گئے تو کون ہمیں آگ میں ڈالتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس بات پر روئیں تو کبھی، آخرت کا رزلٹ آیا اور مجھے اللہ کی رحمت نصیب نہ ہوئی، اور میرے نصیب میں اللہ نہ کرے جنت نہ لکھی گئی، یعنی میں فیل ہو گئی، تو میں کہاں کا سٹیزن بنوں گی؟ جہنم کا سٹیزن بننے کا خوف آنکھ سے آنسو بہاتا ہے۔ بہتر ہے دنیا میں رو لیں، بہتر ہے دنیا میں صبر کر لیں، بہتر ہے دنیا میں نفس کو تھام لیں، بہتر ہے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں کھپا دیں، بہتر ہے دنیا میں اللہ کی اطاعت میں لوگوں کو درگزر کر دیں، بجائے اس کے کہ آخرت کے دن فیل ہو جائیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جتنا قرآن سے جڑے رہیں گے، یقین مانیے آپ کا دل نرم رہے گا، رہے گا۔ جتنا عمل میں کوشش جاری رکھیں گے، آپ کے دل کو نرمی محسوس ہوگی، آپ کا دل اللہ کے سامنے جھکے گا۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کیوں آیات سجدہ میں رونے کی بات آتی ہے؟ اتنی پیاری بات کسی عرب اسکالر نے کہی۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو ہم زبان سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے دل پر اثر کرتا ہے، دل آنکھوں پر اثر کرتا ہے، آنکھ آنسو کی شکل میں اس کیفیت کو باہر انڈیل دیتی ہے، اور پھر آنسو ہماری پوری شخصیت پر اللہ کی اطاعت کا امپریشن بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے محبت اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے حساب کتاب دینے کے خوف سے آنکھ کا آنسو بہانا، اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، لا اجمع علی عبدی خوفین وامنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن کبھی جمع نہیں کروں گا۔ کیا مطلب 2 خوف 2 امن؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا خافنی فی الدنیا، جب وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا، یعنی اس کو میں یاد رہوں گا، گناہ کرتے ہوئے اس کے قدم رک جائیں گے جب اس کو میرے حساب کتاب دینے کا خوف پوز کر دے گا، جب اس کو جہنم یاد آئے گی، جب اس کو قبر یاد آئے گی، جب اس کو توبہ کا موقع ملے گا، وہ ایک موقع بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اذا خافنی فی الدنیا، جب وہ دنیا میں میرا خوف کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک خوف کر لیا نا، بس اب دوسرا خوف نہیں ملے گا، تو اللہ فرماتے ہیں امنتہ یوم القیامہ،
अगर वो मुझसे दुनिया में खौफ रखेगा, मैं उसको क़यामत के दिन खौफ से महफूज़ रखूँगा। अमन 2 कहे ना कि अल्लाह ने कहा मेरे बंदे पर 2 अमन जमा नहीं होंगे। वइज़ा अमिन्ननी फ़िद दुनिया, अगर कोई दुनिया में अल्लाह से बेखौफ हो गया, हुँ? अख़ज़्तुहु यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन उसको खौफ़ज़दा कर दूँगा। अख़फ़्तुहु यौमल क़ियामा, फिर उसको अमन नहीं मिलेगा। या दुनिया में आप अमन से रहें अल्लाह को भूलकर, और फिर आखिरत में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ खौफ़ मिलेगा। या आप दुनिया में बेहतरीन तरीके से अल्लाह का खौफ़ रखें और फिर आपको अल्लाह आखिरत में अमन देगा। दैट्स द पॉइंट। जामे अत-तिर्मिज़ी में हदीस आती है, ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार, 2 आँखों को आग कभी नहीं छुएगी। ऐनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, वो आँख जो अल्लाह के खौफ से रोई। व ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, और दूसरी वो आँख जिसने अल्लाह की राह में पहरा देकर रात गुजारी। और एक और नरेशन में आता है 3 आँखें, और वहाँ तीसरी आँख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व ऐनुन गदत अन महारिमिल्लाह, वो आँख जिसने हराम की भी चीज़ों से अपने आप को दूर रखा, अल्लाह उस आँख को कभी आग में नहीं डालेगा। जामे तिर्मिज़ी में एक और हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बयान करते हैं, हदीस कुदसी है, यक़ूलुल्लाह, अल्लाह कहेगा, अख़रिजू मिनन नारि मन ज़करनी यौमन औ ख़ाफ़नी फ़ी मुक़ामिन। इट्स अमेज़िंग। अल्लाह कह रहा है कि दोज़ख में से हर उस शख्स को निकाल दो, यानी दोज़ख में तो गया था मुसलमान, हो गए गुनाह, हो गई गलतियाँ, फिसल गई ज़ुबान, हो गई नफ्स की फर्माबरदारी, और हो गई अल्लाह की नाफरमानी। अमेजिंग वर्डिंग्स, अखरिजु मिनन नार मन ज़करनी यौमन, हर उस शख्स को दोज़ख से निकाल दो जिसने एक दिन भी मुझे याद किया। औ ख़ाफ़नी फ़ी मुक़ामिन, या मेरे खौफ से वो मुझसे डरा। हम कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, और हम कैसे खुद को डिप्राइव समझ सकते हैं कि मैं तो कहीं जाकर कोई वॉलंटियर काम नहीं करती और मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिलता, और जिंदगी में सिर्फ एक कोर्स किया या कोर्स भी नहीं किया, बस जो ऑडियो आती है सुन लेती हूँ। नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। अगर आपको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई है, दैट्स इनफ फॉर यू टू बी ऑन सबमिशन, टू बी ऑन हिज सबमिशन। एक दफ़ा भी अगर आप अपने आप को अपने रब की मोहब्बत में महसूस करती हैं, वो आपको किसी ऑडियो के थ्रू, किसी किताब के थ्रू, किसी लेक्चर के थ्रू अपने से जोड़ कर रखेगा। आप अपने घर में जो करती हैं वो सब इबादत है। आप अपनी इबादत और फ़र्ज़ इबादत से निग्लेक्ट नहीं करती, अल्लाह को आप पर प्यार आएगा। आप अल्लाह के दिए हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख़्लाक़ियात पर चलती हैं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हम सबको हमारे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अजर देगा। हम सब उसकी ख़शियत तो रख सकते हैं, और हमसे कहीं न कहीं पाँव तो स्लिप होता है, तो जब पाँव स्लिप हो, तौबा कर लें और याद कराएँ खुद को कि अल्लाह अपने बंदों को जहन्नुम से दूर रखेगा, और कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे, उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि मेरे उन बंदों को जहन्नुम से निकाल लो जिन्होंने एक मर्तबा भी मुझे याद किया था, या जिन्होंने मेरे मुकाम के लिए ख़शियत एडॉप्ट की थी। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, और हम करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब वो हदीस और उसका मफ़हूम जानते हैं कि जो आती है इब्न माजा के अंदर, कि किसी मोमिन की आँख से एक आँसू निकले और उसकी चीख पर आ जाए। आई जस्ट लव द अरेबिक। टाइम कम है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट अब बता रही हूँ, वरना मैं पूरा लेक्चर नहीं कर पाऊँगी जो मैं चाह रही थी करना।
عربی اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ایک مسلمان مومن کی آنکھ سے دس از ایکچولی عربک از ما من عبدن آئی جسٹ لو دا ورڈ عبد ما من مؤمن نہیں ہے ما من عبدن I just ہمیں نہیں پتا کہ یہ عبد کے اندر کون ہے کتنا بظاہر نیک نظر آنے والا یا کتنا بظاہر ایک عام سا مسلمان ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کو کس انسان کی کون سی نیکی پسند آ رہی ہے خدا را سختیاں کرنا چھوڑ دیجئے خدا را لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیجئے میں نا امید نہیں ہونا چاہتی مگر کم سے کم وہ لوگ وہ خواتین جو ایک لمبے عرصے سے میرے ساتھ اس میڈیم پر اٹیچڈ ہیں ہم لوگوں کے ساتھ سختیاں نہیں کر سکتے ہم لوگوں کے اوپر پولیس اور ڈنڈا بن کر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اگر ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو اللہ کی محبت سکھانی ہوتی تو ہم سب کو بھی ڈنڈے مار مار کر اللہ کی محبت ملی ہوتی کسی انسان نے ہمیں اللہ کی محبت کا پہلو دکھایا کسی انسان نے ہمیں اللہ سے محبت کرنا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈانٹ ٹپٹ کر اسلام میں داخل نہیں کیا کسی کو ڈانٹنے کی نوبت نہیں آئی چلو تم سب عورتیں مسلمان عورتیں چلو تم سب کور کر لو ان کے تو ایمان ہی اتنے اونچے تھے ان سب صحابیات کے کہ ان کو کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی دین ایسا نہیں ہے دین ایسے نہیں بہلے گا دین ایسے لوگ نہیں اڈاپٹ کریں گے جو جتنا ڈنڈا مار کے دین سکھانا چاہے گا اتنا لوگ دین سے دور بھاگیں گے لکھ لیں آج میری یہ بات لکھ لیجئے اس کو اللہ کی محبت کیا کسی سے زبردستی محبت کی جا سکتی ہے میں آپ سے کہوں زبردستی مجھ سے محبت کریں بس اب آپ سب کو مجھ سے محبت کرنی ہے بس ایسے ہوتی ہے محبت نہیں ایسے نہیں ہوتی محبت کوئی کچھ کرتا ہے تو آپ کو محبت ہوتی ہے صرف ہم نے وہ محسوس کرنا ہے جو رب ہمارے لیے کر رہا ہے یقین جانے ہم ہوں یا ہمارے بچے ہوں یا مسلمان امت ہو جس دن اس امت کے ایک ایک فرد کو محبت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کتنا کچھ کیا ہے اور کتنا کچھ کرتا ہے اور تم سے کتنی محبت کرتا ہے ہر اس شخص کو جس کو احساس ہوتا جائے گا وہ اللہ کی اطاعت میں سر جھکاتا جائے گا ما من عبد آپ کو کیا پتا ہو اللہ کے رسول اس عبد کے اندر کس مسلمان کو لے رہے ہیں ہم تو حال حلیت دیکھ کر لوگوں کو مومن اور عام مسلمان اور کمزور مسلمان اور نعوذ باللہ کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بہت شوق ہے جج بننے کا جو ہمیں نہیں بنایا گیا وہ بننے کا بہت شوق ہے ہمیں ما من عبد ما من عبد مؤمن کوئی ایسا مومن نہیں ہوتا اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور وہ مکھی کے سر کے برابر کا چھوٹا سا آنسو ہو لیکن وہ اس کی چیک تک پہنچ جائے مکھی کے سر کے برابر ہو اس کی چیک کو ٹچ کرے خالی ایکٹنگ والا آنسو نہیں کہ رونے والی بس ہم شکلیں بنا نہیں لٹرلی اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اٹس اے بیوٹیفل انالوجی کہ جو اللہ کی محبت میں آنکھ سے آنسو نکلا اور وہ آپ کے چیک تک آ گیا اللہ کے خوف سے آپ نے فرمایا جو روئے اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ سے بچا لیتا ہے رسول اللہ نے کہا اللہ نے آگ اس چہرے پر حرام کر دی ثم تصیب شیئا من حر وجہی الا حرمہ اللہ علی النار اس کے چہرے کی چیک پر وہ جو آنسو گرتا ہے اللہ آگ کو اس چہرے پر حرام کر دیتا ہے آگ اس چہرے کو ٹچ نہیں کر سکتی عبداللہ ابن عمر اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کی بات کا مفہوم آتا ہے میرے لیے اللہ کے خوف میں رونا سنیں وہ جو ہمیشہ کہتے ہیں ہم کیسے بڑے بڑے ڈونیشنز دیں مت گھبرائیں وہ رب ہے وہ آپ کی نیت وہ آپ کی کیفیت وہ آپ کا جذبہ اور وہ آپ کی ایک ایک فیلنگ جانتا ہے
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے لیے اللہ کے خوف میں رونا 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ کہتے ہیں 1000 دینار دینے کے بعد مجھے گارنٹی نہیں ہے کہ یہ 1000 دینار مجھے جہنم سے بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے، مگر وہ آنسو جو میں نے اللہ کے خوف میں بہائے وہ مجھے یقین دلاتے ہیں کہ یہ آنسو مجھے جہنم سے محفوظ رکھیں گے. ہم آخری دفعہ کب روئے تھے؟ اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے، اپنی قبر کو یاد کرتے ہوئے، آخرت کی سختیوں کو سوچتے ہوئے. کب روئے تھے آخری دفعہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کا کوٹ ہے، حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کہتے تھے ابکو فَإِنَّ تَبْکُو تَدَاکُو. اللہ کے خوف سے رونا نہیں آئے نا تو رونے والی شکل ہی بنا لو. مگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ اکیلی ہیں اور آپ نماز پڑھتی ہیں، اور آپ نماز پڑھتے ہوئے جو پڑھ رہی ہیں کانشیسلی پڑھتی ہیں، اور آپ سلام پھیر کر تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہتی ہیں، ہاتھ اٹھاتی ہیں اور اپنے رب سے باتیں کرتی ہیں، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی پریشانیاں، اپنی زندگی کی آزمائشیں اس سے ڈسکس کرتی ہیں، اپنی نعمتیں اس کے سامنے بیٹھ کر سوچتی ہیں اور شکر کرتی ہیں. ہو نہیں سکتا آپ کی آنکھ سے آنسو نہ بہے، ہو نہیں سکتا. میرا دل میرے رب سے جڑا ہوا ہے، میرا دل میری روح کا مسکن ہے. جب میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں میری روح میں وائبریشنز آتی ہیں. مجھے نہیں پتا، یہ میں کوئی آپ کو وہ نہیں بتا رہی ہوں کہ آپ کہیں کہ آپ نے کس ٹیکسٹ سے یہ بات کہی ہے. I don't know, I'm just describing my feelings. جب میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں I can feel something vibrating within me. Definitely وہ میری روح ہوتی ہے. یہی قرآن اور حدیث کی آیات کے مفہوم ہے. اور ہماری روح کا رب کے ذکر سے بہت گہرا تعلق ہے. جب رب یاد آتا ہے، جب رب سے میں مشکلیں دور کرنے کے لیے گڑ گڑاتی ہوں، آنکھ آنسو بہاتی ہے، ڈیفینیٹلی بہاتی ہے. ٹائم کم ہے لیکن کیونکہ میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ آیت شروع کرنا چاہ رہی ہوں، سورت شروع کرنا چاہ رہی ہوں، تو میں اس ٹاپک کو یہیں کمپلیٹ کروں گی. ٹھیک ہے. عربی زبان میں 6 سے 7 7 طرح کی ہوتے، اور بھی طرح کے ہیں، بٹ میں 7 ڈفرینٹ ٹائپس آف، جس کو آپ کہتے ہیں بکا ان، 7 ڈفرینٹ ٹائپس آف کرائنگ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. آپ میں سے وہ بہنیں جو نوٹس بناتی ہیں، وہ بہنیں جن کو واقعی اللہ سے محبت محسوس ہونے لگ گئی ہے، وہ جو واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کو پانا، اللہ سے بات کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے. جب میں ڈائریکٹ اپنے رب کو پکار سکتی ہوں تو مجھے اپنے رب کی بندی بننے کے لیے آج کے دور میں ضروری نہیں ہے کہ میں جاؤں اور کورس کروں، یا میں ضروری نہیں کہ کسی کورس کا حصہ بنوں. آپ میں سے اکثر بہنیں کہتی ہیں کہ آپ کورسز جو ہیں وہ اس میں سختی کرتی ہیں، ٹیسٹ لیتی ہیں یا اس کی فیس ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں ان پلیٹ فارمز پر وقت کیوں لگا رہی ہوں؟ کیا جب انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے اور یہ پینڈیمک اوور ہو جائے گا تو میں مختلف جگہوں کے اوپر درس کیوں کر رہی ہوتی ہوں؟ جسٹ ٹو ٹیل ایوری ون کہ اللہ سے جڑنا کورسز کا محتاج نہیں ہوتا. میرا رب میرے بہت قریب ہے. آپ مجھے نہیں دیکھتی، میں آپ کو نہیں دیکھتی، مگر میرا ایمان ہے، اور آپ کا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے، کہ میں جس کو سناتی ہوں یا میں جس کی خاطر یہاں بیٹھتی ہوں وہ مجھے دیکھتا بھی ہے، وہ مجھے سنتا بھی ہے، اور وہ میرے جذبات کو بہترین طریقے سے محسوس کرتا ہے. سیم از دا کیس ود ایچ ون آف یو. آپ میں سے ہر ایک کو میں تو نہیں دیکھتی، لیکن جس کی خاطر آپ یہاں بیٹھی ہیں وہ آپ کی ریگولیرٹی بھی دیکھتا ہے، وہ آپ کی محبت بھی دیکھتا ہے، وہ آپ کا بغیر استاد کو دیکھے مسکرانا اور رونا بھی دیکھتا ہے، اور وہ آپ کی کیفیت اور وہ آپ کی دعائیں بھی جانتا ہے.
ایک بہت بڑا مقصد اپنی ویڈیو نہ کھولنے کا، بہت بڑا مقصد صرف یہ بھی ہے کہ میں جس سے جڑنا چاہ رہی ہوں میں اس سے جڑوں، اور میں جس سے جوڑنا چاہ رہی ہوں آپ سب بھی اس سے جڑ جائیں، اور ہمارا تعلق ہو، لیکن ہمارے تعلق میں ہماری محبت کی انتہا ہمارا رب ہو. That's the point. This is خشیت اللہ. This is Islam. This is true human spirit جس کی ضرورت ہے. تو عربی زبان میں 7 طرح کا رونا آتا ہے. ایک آتا ہے البکاء فی الفرح. فرح نام بھی ہوتا ہے نا اردو میں، فراحہ. البکاء فی الفرح کہتے ہیں خوشی میں رونا. وہ رونا جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق بہت خوشی میں روئے تھے جب ان کو پتا چلا تھا کہ حکم آ گیا ہے ہجرت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکمپنی دینے کے لیے ابو بکر کو چنا گیا ہے. تو اس وقت ان کے لیے آتا ہے کہ البکا من الفرح، وہ روئے تھے بہت خوشی سے. تو ایک طرح کا رونا ہوتا ہے عربی زبان میں البکاء فی الفرح. ایک طرح کا رونا ہوتا ہے البکاء من الحزن، سیڈنس، اداسی اور غم میں رونا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، یا جب آپ کی اولادوں کا انتقال ہوا، یا جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، یا دیگر صحابہ کا جب انتقال ہوا، تو آپ روئے. اس رونے کو عربی میں کہتے ہیں البکاء من الحزن. تیسری طرح کا رونا ہوتا ہے البکاء من الفزع، فزعین. قرآن میں آتا ہے نا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ. البکاء من الفزع مطلب ہوتا ہے شاکڈ ہو جانا اور رونا، اتنا شاکڈ ہوئے کہ رونا آ گیا. یہ رونا قرآن نے قیامت کے دن نافرمانوں کا مینشن کیا ہے. جب قبروں سے نکالا جائے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، روتے ہوئے نکلیں گے قبروں سے. بہتر ہے دنیا میں رو لیں رب کے خوف سے، بہتر ہے یہ نہ ہو کہ جب قبروں سے نکلیں تو ریگریٹ، ندامت کے علاوہ کچھ نہ ہو. چوتھی طرح کا رونا عربی زبان میں آتا ہے البکاء فی الوجع، واو جیم آ، وجع بھی کہتے ہیں. البکاء فی الالم، سفرنگ میں اور پین میں رونا. قرآن یہ رونا مینشن کرتا ہے جب جہنمی جہنم کی آگ میں جلیں گے اور تکلیف سے روئیں گے. البکاء فی الوجع. پانچویں طرح کا رونا عربی زبان میں آتا ہے البکاء فی الریاء، شو آف کرنے کے لیے رونا. یعنی رونا آ نہیں رہا مگر رونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، آنسو نہیں نکل رہے اور سسکیاں لے رہے ہیں، یا پیسے کمانے کے لیے رو رہے ہیں، یا اوروں کو رولانے کے لیے رو رہے ہیں. یہ ہے البکاء فی الریاء. اور احادیث اور اسلام کے مفہوم کے مطابق قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ سخت سزا دے گا. ہاں. نمبر 6 رونا آتا ہے البکاء فی الشکر، جو گریٹیٹیوڈ میں، شکر میں انسان روتا ہے نا. جیسے زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی تھی تو وہ تھا البکاء فی الشکر. اور نمبر 7 طرح کا رونا آتا ہے البکاء فی خشیت اللہ، اللہ کا ایسا خوف جس میں محبت کا ایلیمنٹ اور فرما برداری کا ایلیمنٹ ہیویسٹ ہو. یہ ہے البکاء فی الخشیہ. اور اس کے لیے دعا مانگے، اور اسی کے اوپر آج ہم نے ٹاپک کیا ہے، اور اسی کیفیت کو ہم نے اٹین کرنا ہے، اسی کیفیت کو ہم نے مس آؤٹ نہیں کرنا. یہ میرا اور میرے رب کا بالکل ذاتی پرسنل معاملہ ہے. ہم رات میں اٹھ کے دن کے کسی وقت میں اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت کی کمزوری میں اللہ کے سامنے روتے ہیں. یہ ہمارا 1 to 1 اللہ کا تعلق ہے. بکا ان فی خشیت اللہ والے کیٹیگری میں ہم نے آنا ہے.
تاکہ روز محشر کی سختیوں سے بچتے ہوئے اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں بہترین مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی وہ کلیرٹی دے دے جس میں ہم دین پر عمل آپ کی محبت میں کریں، اور ہمارا عمل، ہمارا ایمان اور ہمارا تقوی اللہ ہر دن بڑھتا رہے۔ اللہ ہم اپنی اولادوں میں یہ محبت دین کی فلٹر ڈاؤن کر سکے کہ وہ آپ کی محبت میں نیکی کریں، ہمارے ڈر سے نماز نہ پڑھیں، آپ کی محبت میں نماز پڑھیں۔ اللہ ہمیں وہ تربیت کے اینگل سکھا دے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس دین سے محبت کرنا، اس دین سے اخلاق سمیٹنا اور اخلاق کے ساتھ دنیا کے انسانوں کو ڈیل کرنا، ہم یہ ان کو سکھا کر جائیں۔ اللہ ہم آپ سے خیر مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ رکھیے، اللہ ہماری نیتوں کی حفاظت کیجیے، اللہ ہمارے اخلاص کی حفاظت کیجیے، اللہ ہمیں حاسد کے حسد سے، ایول آئے سے، جادو سے، سحر سے محفوظ رکھیے، اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھیے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے، اللہ ہم سے یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائیے، اللہ جو خطا ہو جاتی ہے، جو غلطی ہو جاتی ہے، جو پڑھانے میں کمی رہ جاتی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اور اپنے رب کے ساتھ اس خوبصورت تعلق کو بنانے میں بالکل کوئی لمحہ ضائع نہ کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔